बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तानी तारीख का वो दिन जब उस वक्त के हिसाब से 1-2 नहीं बल्कि 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आन पहुंचा था। मगर इस अवाम ने, हमारी अफवाज ने उस दिन ये साबित कर दिया कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दिफाई सलाहियतों और कौमी जज्बे के लिहाज से किस कदर खालिस है। दुश्मन अपने से कई गुना बड़ा मगर उसके दांत खट्टे कर दिए। इसका पस मंज़र क्या था और इससे मुताल्लिक़ जितने भी और वाक़यात हैं, तारीख़ के मुख्तलिफ औराक़ के ज़रिए हारून साहब से इससे मुताल्लिक़ जानेंगे। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी बात होगी और जनूबी पंजाब के रिंग रोड मंसूबे के हवाले से फॉलोअप भी देंगे। ड्रैप के हवाले से भी कुछ अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले अगर उस दिन की तरफ हम जाते हैं, तारीख़ बताती है, जिस तरह से हमने जनरल अयूब खान साहब की भी ये तकरीर सुनाई, 10 करोड़ पाकिस्तानी थे जिनका इम्तिहान था, दुश्मन ने हमला किया, कई गुना बड़ा दुश्मन था। इसका पस मंज़र क्या था? इसका एक तो गुजारिश है, जनूबी पंजाब का नहीं है, वो जो रिंग रोड है वो रावलपिंडी गलती से। अच्छा, दूसरा ये है कि वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसमें उन्हीं लोगों ने डॉक्टर फैसल के गर्द घेरा डालना शुरू कर दिया है जिन्होंने पहले 2-3 वज़ीरों को निकलवा चुके हैं। ठीक है, इस पे बात करते हैं। और बहुत संगीन, उसका चीनी और आटे से बड़ा स्कैंडल, उस पर भी बात करेंगे। सियासत पे भी नवाज शरीफ क्यों नहीं आना चाहते, उनका प्लान क्या है, ठीक है, किस तरह वो अदालत से रियायत हासिल करना चाहते हैं। देखिए, सितंबर की जंग फ़ौज ने तो लड़ी ही, और ऐसी लड़ी कि मालूम ही नहीं था, अचानक हमला हुआ, कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था। कौम ने भी वो जंग लड़ी, वो एक और कौम थी, वो लिसानियत की, इलाकायत की, सूबाइयत की मारी हुई कौम नहीं थी। मैं स्कूल में पढ़ता था और मुझे याद है, मैं और मेरे साथी वहाँ से निकले इजाज़त लेके असातिज़ा की, और जूते पॉलिश करके कुछ पैसे जमा किए, और अखबार में ख़बर भी उसकी छपी कि बच्चे जो हैं वो जूते पॉलिश, जो लोग जूते पॉलिश नहीं कराता था, लोग कहते छोड़ो जूते क्या पॉलिश करने, वो कर भी दिया, उसमें कोई तामुल नहीं था कि भाई मुल्क की खिदमत के लिए कर रहे हैं। और पैसे देते थे फरावानी से, उस ज़माने के हिसाब से 10, 20, 50 रुपये बड़ी रकम थी, काफ़ी पैसे जमा किए। कौम सारी मुत्तहिद फ़ौजी जब जा रहे होते थे, रास्ते में ख़ातीन उनका रास्ता रोकती थी, अपना सादा सा खाना उन्हें पेश करती थी, लस्सी पेश करती थी, कोई पराठे पेश करती थी, कोई। वो जंग एक पुरअज़्म फ़ौज ने और एक पुरअज़्म कौम ने लड़ी, जो अब वैसी नहीं रही। और उसी जज्बे को जगाने की ज़रूरत है कि लोग कहते हैं क्या इन्होंने किया है जी 10 साल में। एक साहब ने कौमी असम्बली में कहा था, मैं आज नाम नहीं लेना चाहता, 10 गुना ज़्यादा बजट इंडिया का, 6 गुना बड़ी कौम, अमेरिका की पुश्तपनाही और दूसरे ममालिक की, इसके बावजूद उन्हें जुर्रत नहीं होती इस मुल्क पर हमला करने की। तो ये कोई कुर्बानियों के बगैर ही हो गया है। ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और किस मुल्क ने इतनी बड़ी जंग जीती है? मुकम्मल अमेरिका नाकाम हो गया अफ़गानिस्तान में, लीबिया में क्या हुआ, इराक़ में क्या हुआ, और शाम में क्या हुआ। सूरत हाल ये थी 62 में, जब देखिए चुन लाई ने पेशकश की 60 में, जैसे नेहरू ने मुस्तरद कर दिया कि दिमाग में खन्नास सवार था, पसे पर्दा अमेरिका की हमायत भी हासिल थी, रूस की तो थी ही, बाद में साबित हुआ कि अमेरिका की भी हमायत हासिल थी। 62 में जब जंग हुई तो चीनियों ने साफ साफ हमसे कहा कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, यानी आप कश्मीर ले सकते हैं। उधर से चीनी दबाव होता है, इधर से होते, वो लड़ने के काबिल नहीं, ऐसी फ़ौज नहीं है इंडिया की, चाहे अब भी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी सिपाही का वो मुकाबला उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं करते। उस वक्त रेशो भी ये नहीं था, और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी। अगरचे नया मुल्क था, मगर आर्मी जो है वो बहुत, उसकी तैयारी अच्छी थी। इसके बावजूद क्या हुआ ये कि सदर अयूब खान जो है उसे कैनेडी ने रोक दिया और यकीन दिलाया कि हम ये मसला हल कर देंगे, आपके हक में हल कर देंगे। भाई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, बुनियाद मौजूद है। अयूब खान उनके चकमे में आ गए, उन्होंने उन पर भरोसा किया। मैं नहीं कहता कि अयूब खान ने, जो बाद लोग कहते हैं जी बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, भाई वो
ریڈ کلف پہ قائد اعظم نے اعتبار کر لیا تھا، قائد اعظم کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن آدمی انسان ہے، بھروسہ تو انہوں نے سوچا انگریز ہے اور پوری برٹش گورنمنٹ ہے، ان کی تکریم کا سوال ہے، اتنا بڑا فراڈ تو نہیں کرے گا، اس نے کیا تو ضروری نہیں ہے کہ ایوب خان نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، بٹ دیٹ واز دی چانس، وہ تو خیر ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد رن آف کچھ میں جنگ ہوئی، امریکی سے ہوتے انہوں نے 370A کا اضافہ کیا کانسٹیٹیوشن میں، اس سے پہلے یہ متنازع علاقہ تھا، اس میں صرف ایک چیز تھی، اقوام متحدہ کی قراردادیں اور ان کی بنیاد پر رائے شماری، ٹھیک ہے، 54 تک یہ تھا، اب انہوں نے 370A کا اضافہ کیا جب ختم کیا، جی اب ختم کیا انڈیا میں، اور جناب انہوں نے کہا ہمارا ٹوٹنگ ہے، اور مذاکرات میں الجھا دیا، شیخ عبداللہ کو یہاں بھیجا، سورن سنگھ کے اور بھٹو کے مذاکرات ہوتے رہے بعد میں، اور اسی دوران نہرو کا انتقال ہو گیا، شیخ عبداللہ چلا گیا جسے گرفتار کر لیا گیا، اور ایک نیا دور تاریخ کا شروع ہو گیا۔ 65 میں کیا ہوا؟ پہلی لڑائی تو ہوئی رن آف کچھ میں، جس میں مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی گئے، میرے سگے بھائی، میرے خالازاد بھائی وہاں پہ گئے، رضاکارانہ طور پہ کچھ رضاکار بھی بلوائے گئے تھے، ان کو چند ہفتے کی ٹریننگ دی گئی تھی، اور رن آف کچھ میں عجیب معاملہ ہوا، ابھی میں نے تصویر منگوائی ہے، دکھائیں گے، ویسے لوگ انہیں جانتے ہیں، میجر نادر پرویز صاحب کو 2 دفعہ انہیں ستارہ جرت ملا، ہی واز اے لیفٹیننٹ رن آف کچھ میں، اچھا، اور انہوں نے ایک پوری کمپنی گرفتار کر لی، انڈین آرمی کی ایک پوری، یہ منرل رچ علاقہ ہے، دلدلی علاقہ ہے جی، وہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد یہ بے چینی جو پھیلی اور نہرو کی پوزیشن بہت خراب ہوئی، چینیوں نے علاقہ ان سے لے لیا، اور مطلب ان کی ضرورت تھی کہ کچھ اپنے میں بحال کرنے کی، ادھر ایوب خان کی بھی ایک ضرورت تھی۔ کہ بھائی فاطمہ جناح والے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے تھے کہ اپنی کوئی پوزیشن بحال کریں، تو ایک دو بہت کائیاں آدمیوں نے، ایک کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، دوسرے کا تھا عزیز احمد سیکرٹری خارجہ، اینڈ دے ور اے گروپ۔ اب انہوں نے یہ کہا، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم تو جو شواہد ہیں اس کی بات کریں گے، کہ کشمیر میں بڑی بے چینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی اگر جیت جاتے تو بھٹو کلیم کر سکتا تھا کہ میرا مشورہ ہے، اسی نے مشورہ پہ عمل ہوا، اور ہار جائیں تو ایوب خان جائے، ایوب خان کی مخالفت بڑھ رہی تھی، ہار جائے تو اور بھی پوزیشن خراب ہو، اور وہ ہارا تو نہیں، مگر تاشقند کا جو معاہدہ ہوا اس سے معاہدہ ایوب خان صاحب اس وقت بھٹو سے تنگ آ چکے تھے، اور ایوب خان کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہ CIA کے ساتھ ان کا رابطہ ہے بھٹو صاحب کا۔ پوٹ گورنی نے ایوب خان سے کہا بھی، آپ کا سفیر جا کے امریکی ایمبیسی کو بریف کرتا ہے۔ بہرحال اس جنگ کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ پاکستانی قوم کا اتحاد بڑا، بعد میں خرابیاں پیدا ہوئیں، وہ دوسری بات ہے، اور اس دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ایک پورا آرمر ڈویژن تھا، آج پاکستان کے پاس ایک پورا آرمر ڈویژن ہے، ایک پورے آرمر ڈویژن نے چنڈا میں حملہ کیا تھا سیالکوٹ میں، اور جواب میں اس کا ایک چوتھائی حصہ بھی نہیں تھا، کیا کتنی تھی تعداد، ایک ریجمنٹ تھی غالباً، شاید محاذ بڑا مشہور ہے اس حوالے سے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی، ٹینک ان کے پاس زیادہ تھے، سپاہی ان کے پاس زیادہ تھے، جنرل چودھری جنہیں موسیٰ خان جنرل چوری کہتے تھے، چوری حملہ کیا ہے، وہ سادہ آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ شام کو ضیافت جو ہے جم خانہ میں ہوگی، یہ اب تو لائبریری بن گئی ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے لارنس گارڈن میں، انہیں پورا یقین تھا کہ سیالکوٹ اور لاہور کو وہ فتح کر لیں گے، پورا یقین تھا۔ یہاں ایک بہت چھوٹی تعداد کے ساتھ ایک پورے بریگیڈ کو میجر عزیز بھٹی نے روک کے رکھا۔ پہلی دفعہ یہ انکشاف ہوا پاکستان بننے کے بعد کہ پاکستانی سولجر کی کیپیسٹی کیا ہے، کتنی ہے، BRB نہر کراس نہیں کرنے دی، جان دے دی مگر کراس کرنے نہیں دی۔ مجھے یاد ہے کہ میں جنرل اختر پہ کتاب لکھ رہا تھا تو میں ان دیہات میں گیا کہ یہاں ایک جگہ پہ انہوں نے توپ خانہ لگایا تھا، یہ واز اے ینگ آفیسر، میجر تھے شاید، تو ایک بڑے میاں سے آپ کو بتایا گیا کہ ان کا گھر ہے، تب میں نے ان سے کہا
کہ یہاں ایک میجر ہوتا تھا اختر، وہ آیا تھا، یہاں اس نے توپ خانہ گاڑا تھا. ہاں تو وہ خاص جو لینگویج ہے روہتک حصار والوں کی، تو اس نے کہا میرا نہیں، میرے لمڈے کا دوست تھا. وہ لمڈے کی عمر 65 ایئرس تھی. اچھا. وہ بڑے میاں خود 80 سال کے تھے اور صحت مند نظر آتے تھے. یہ سیکنڈ ڈیفینس لائن تھی، یہ جو نہر ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ابھی چند سال پہلے تک مورچے بنے ہوئے تھے. یہ جو کیمپس والی نہر ہے، خیر وہ بی آر بی کا کراس کرنا نہیں دیا. لاہور میں بھی اور وہاں بھی ایسی انہیں شکست ہوئی. دنیا میں برطانوی مجھے یاد ہے ایک برطانوی اخبار کا تراشا، اس زمانے میں اخبار پڑھنا میں نے شروع کر دیا تھا کہ یہ عجیب فوجی ہیں پاکستان کے. اس نے کہا میں نے انہیں دیکھا، وہ ان کے کپڑے بہترین استری کیے ہوئے تھے، جوتے چمک رہے تھے، اور وہ میدان جنگ میں تھے. اچھا. اور آسٹریلیا نے تو کہ اخباروں میں تو یہ چھپا کہ پاکستان میں بہت بری شکست دی ہے ان کو. بہت 3 گنا بڑی فوج کا حملہ تھا، اور پاکستانی فوج کا امیج اس سے بہت مضبوط ہوا. لیکن یہ جو اندازہ تھا کہ بھٹو صاحب کا اور ان کا اندازہ تھا یا سازش تھی جو بھی تھی، عزیز خان صاحب کی، وہ کشمیری نہیں اٹھے. بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، ذہنی طور پہ انہیں تیار نہیں کیا گیا. کوئی آپریشن تھا جب انہیں آپریشن جبرالٹر، ٹھیک ہے، کہ یہاں سے لوگ بھیجے جائیں، بیسیکلی کشمیری بھیجیں. ویسے تو اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے. پوری بٹالین کو کیپٹن، جس طرح لیفٹیننٹ نادر پرویز نے پوری کمپنی کو گرفتار کر لیا، کیپٹن سلطان نے ایک پوری بٹالین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور کوئی 135 کلومیٹر اندر جنگلوں کو عبور کر کے 31 آدمیوں کے ساتھ واپس بھی آ گئے. اس کی رودات بھی انہوں نے لکھی ہے، وہ کتاب موجود ہے. اور ایک بھی آدمی ان کو خراش بھی نہیں ہے. اور جب انہوں نے اپنی سب سے سخت جنگ لڑی تو ان کے آدمی سردی کی وجہ سے بخار میں مبتلا تھے. یہ جو کیپیسٹی اس وقت دیکھنے میں آئی، 71 میں تو ایک سیاسی جنگ تھی، تھوڑی سی فوج تھی، اور یہاں ایک اقتدار کی کشمکش جاری تھی. وہ تو کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں، اس میں کیا سوال ہے. اب یہ کولڈ سٹارٹ کا بھی جو آئیڈیا ہے انہوں نے کر کے دیکھ لیا نا فیبرری میں. اور واقعہ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ انہوں نے کوئی میزائل پھینکے یا کیا، کوئی گاز جل گئی اور کوئی درخت تباہ ہو گیا. ہمارا کوا بھی ایک مارا گیا. ادھر سے کوئی 70 جہاز اڑے تھے، اچھا، ادھر سے بھی کوئی 40-45 اڑے تھے. وہ تو پھر ان کے حواس تو اس وقت ٹھکانے آئے کہ انہیں تو پتہ ہے. اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا، وہ انڈیا بار بار ہمیں آزما چکا ہے. 2 دفعہ اسرائیل کے طیارے آئے ہیں ضیاء الحق کے دور میں، اور دونوں دفعہ ان کو بتا دیا گیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو وہ 65 میں جو بہت ہی یعنی پہلو ہیں شاندار، جن پہ یہ قوم ہمیشہ فخر کر سکتی ہے. کہ لوگ کہتے ہیں نا، آج محترمہ شیریں مزاری کی صاحبزادی نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھارت نے فتح حاصل کی تھی، پاکستان نے شکست کھائی تھی. میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا اسٹریٹجی ہے اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں اور کیوں ملوث. فضائیہ نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. 5 طیارے گرائے غالباً 11 سیکنڈ میں. ایم ایم عالم میں ان سے ملتا رہا ہوں. چھوٹے سے قد کے آدمی تھے، شادی انہوں نے کی نہیں تھی. سرتاپا جو سولجر ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ پوٹھوہار جیسا کوئی سولجر نہیں، پٹھان بھی وہ اچھے سولجر ہیں. اور یہ جو بیلٹ ہے پنجاب کی، اس میں بھی اب تو سندھی جو بھرتی ہوئے ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شروع میں انہیں ڈسپلن میں دشواری ہوئی تھی، سولجر بہت اچھے. اور بلوچ سولجر بھی بڑے پیمانے پہ بھرتی کیے جا رہے ہیں. تو ساری فائٹنگ ریسز ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مگر فضائیہ نے کتنے طیارے تباہ کیے انڈیا کے؟ 75 طیارے تباہ کر دیے، اور وہ غائب ہو گئے فضا سے. وہ انہیں ڈھونڈتے پھرتے تھے پاکستانی پائلٹ. کہ تباہی. اور یہ پوچھتے ہیں لوگ، یہ دانشور جو این جی اوز ہیں، جو پتہ نہیں ان کو امریکہ سے پیسہ ملتا ہے یا انڈیا سے ملتا ہے یا یورپی یونین سے ملتا ہے، کہاں کے ملکوں سے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، یا پیچھے اسرائیل ہے، یا کیا ہے. یہ ہر روز آج بھی ایک قصہ ہم نے سنا کہ خاتون جرنلسٹ کو قتل کر دیا. میں نے پوچھا ہے، ہارون صاحب ذرا بات کریں گے. میں نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ان کے شوہر کے ساتھ جھگڑا تھا. یہ بھی پاسبلٹی، اسٹرانگ پاسبلٹی زیادہ یہ ہے. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے. میں نام لے کے گنوا سکتا ہوں، میں لینا نہیں چاہتا آج کے دن ان لوگوں کے نام
جن کا کام یہ ہے کہ انڈیا کے حق میں اور امریکہ کے حق میں این جی اوز یا پروپیگنڈا پاکستان کے کچھ لوگ ہیں ہارون صاحب؟ این جی اوز کی بات کریں یا لوگوں کی؟ نہیں، اسپیسیفک ناموں این کی؟ جی اوز کے ہی لوگ ہیں، یہ این جی اوز بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا چلیں بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جنگ کے اور بھی کچھ مناظر ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے رول کے اوپر، جب 65 کی وار تھی تو چائنا کا رول کیا رہا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کی آرمی کا ایک کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کی بات ہو رہی ہے ہارون صاحب، یہ اکھنور تک جب ہم پہنچے اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیے اکھنور خالی ہو چکا تھا اور جموں کی سپلائی لائن کاٹی جا سکتی تھی۔ اب تو خیر انہوں نے اور بھی راستے بنا لیے۔ اس وقت خدا جانے کیا ہوا کہ جنگ اکبر کی جگہ، اختر ملک کی جگہ یحییٰ خان کو بھیج دیا گیا اور 24 گھنٹے کے لیے یہ عمل رک گیا اور اس کا انڈیا نے فائدہ اٹھایا اور وہاں کمک بھیج دی۔ اچانک سے یہ تبدیلی ہوئی؟ اچانک کے طور اس کی کوئی وجہ سے انٹریگ تھیوریز بہت سی پیش کی جاتی ہیں کہ ایوب خان سمجھتے تھے کہ وہ ہیرو بن جائیں گے اور بڑا مسئلہ ہوگا، اور یحییٰ خان ان کا اپنا آدمی تھا۔ خدا بہتر جانے، بہرحال یہ ایک بڑا، ادھر ہم جیسلمیر تک پہنچ چکے تھے، اکھنور تو بالکل خالی ہو چکا تھا، اور یہ جیوسی بھاگ گیا تھا لاہور کا جو اپنی جیپ چھوڑ کے۔ یہاں صورتحال یہ تھی جس کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو شکست ہو گئی تھی، 3 گنا بڑا دشمن حملہ کرتا ہے اور پوری پلاننگ منصوبہ بندی کے ساتھ۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، اچانک حملہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ تو متنازع علاقہ، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل بارڈر وہ کراس نہیں کرے گا۔ تو اور کوئی سوال اس پہ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ 5th جنریشن وار کے اوپر بھی میں نے بھی بات کرنی ہے اور افغان جنگ کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا، 71 کی وار سے ہم نے بہت سے سبق سیکھے۔ ایک تو بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اس میں بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کئی بار بتا چکے ہیں۔ اسٹیٹ آف آرٹ میزائل ہم نے بنائے، اور پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اکثر، بارہا لوگ سن چکے کہ رجیو گاندھی سے براس ٹیک مشقوں کے دوران ضیاء الحق نے کیا کہا تھا، لیکن ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا، وہ کیا ہے؟ اور یہ انڈین مصنفین نے لکھا۔ میں اس زمانے میں، ایک زمانے میں 90-91 میں ان چیزیں، بہت سی چیزیں میں پڑھا کرتا تھا کہ وہ حملے کا فیصلہ کر چکے تھے اور آرمی موو کر چکے تھے، انہوں نے اپنے پلان میں بعض اوقات تبدیلیاں کی۔ فوجوں کا طریقہ ہوتا ہے یہ کہ پتہ چل جائے گا دشمن کو، لیکن وہ جہاں پہنچے انہوں نے پاکستان آرمی کو اپنے سامنے دیکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ افغان جنگ سے فائدہ اٹھا کر آئی ایس آئی کی تشکیل، آئی ایس آئی دنیا کی بہترین ایجنسی بن گئی۔ اس میں سب سے اہم کردار جنرل اختر نے ادا کیا۔ اس سے پہلے جنرل اکرم تھے، وہ بھی بہت ہی اچھے آدمی تھے، وہ نماز کے سلیب پر ان کے رکھے رہتے تھے، خاموش طبع آدمی تھے، انہوں نے اس کی اٹھان بڑی اچھی بنے پہ۔ جنرل اختر نے اس کو بہت جدید خطوط پہ استوار کیا، جاسوسی کے بہترین آلات فراہم ہوئے افغانستان کی وجہ سے، اور یہ سمجھ لیا گیا کہ چونکہ را کا رول تھا مشرقی پاکستان کے علیحدگی میں، تو آئی ایس آئی کو اس کا بہتر ایجنسی ہونی چاہیے۔ بہترین لوگ بھیجے گئے، جو بہترین جنرل بھیجے گئے، بہترین لوگ بھیجے گئے، سیولینز بھی اس میں بھیجے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا سینئر بش نے کہا کہ اس کے پر کاٹیں، آئی ایس آئی تو بہت دور تک پھیل گئی ہے، جہاں کہیں دنیا میں مسلمانوں کو مدد کی، بہت سے نہیں، ہم نے مسلمانوں کی مدد کی، ہم نے اور بھی جگہوں پہ مسلمانوں کی مدد کی۔ پاکستان جاپان کے بعد، آج کسی کو اس بات کا یقین نہیں آگا لیکن یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا۔ کوئی سنگاپور نہیں تھا، ملائیشیا نہیں تھا، ترکی نہیں تھا، چین کی ترقی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، یہ دنیا کو گوارا نہیں تھا۔ وہ آئندہ کے لیے دیکھ رہے تھے، انہوں نے صلیبی جنگیں دیکھی تھی، انہوں نے آدھے یورپ پہ، ایک تہائی یورپ پہ ترکوں کی
فوج کشی دیکھی تھی، انہوں نے سلیمان دی میگنیفیشنٹ کو دیکھا تھا، انہوں نے ترکوں کا طویل دور دیکھا تھا 600 سالہ، انہیں اسپین یاد تھا۔ چنانچہ پاکستان کے خلاف مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کی گئی، یا لسانی تحریکیں اٹھائی گئی، جی ایم سید کی مدد کی گئی، غفار خان کی مدد کی گئی، اب بھی وہ کر رہے ہیں، پی ٹی ایم کی مدد کر رہے ہیں، اخبار نویسوں کی تنظیمیں، میں نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ کس کس اخبار نویس کے رابطے ہیں اور کس کس کی لندن اور واشنگٹن میں جائیدادیں ہیں، اور کون پی ٹی ایم کی تائید کر رہا ہے۔ اب 5th جنریشن، اب وہ ایک بات ان کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے فیبری میں کر کے دیکھ لیا، انہوں نے دوسرے موقع پہ کر پہ کولڈ سٹارٹ کا جو آئیڈیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہے یہ پی ٹی ایم کے حق میں لکھا جائے، ہر حال کوئی واقعہ ہو وہ فوج کے سر منڈ دیا جائے۔ مطلب ایک جرنلسٹ تھا، اسے قتل کر دیا گیا قبائلی علاقے میں، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں مجھے ان کا نام لینا چاہیے، جنرل کیانی سے، جنرل کیانی سے میں نے پوچھا، نہیں میں جرنلسٹ کا نام تو نہیں لے رہا، جنرل کیانی سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا ان صاحب کی ہمشیرہ کی شادی ایک جگہ پہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ازبک جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے اس پہ تنازع ہوا، تنازع میں تلخی بہت بڑھ گئی کیونکہ اس میں کچھ افسوسناک پہلو تھے، ٹھیک ہے، اور ایک غیرت مند وہ بھائی تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے اسے مار ڈالا، اور آپ چاہیں تو جائیں وہاں، اور جرنلسٹ جائیں تو تحقیقات کریں، اور بھی کئی واقعات انہوں نے مجھے، ہر چیز فوج کے سر پہ منڈ دی جاتی ہے۔ اب ایک تو ہے اصولی بات، وہ اصولی بات یہ ہے کہ فوج کا سیاست میں قطن کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں، جتنا ہے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہو، جیسے کراچی میں انہوں نے ہیلپ کی ہے صلح کے لیے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے صلح میں خیر ہے، الصلح خیر، اس سے زیادہ سول ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ مگر یہ آرمی کے خلاف ایسا ایک واقعہ ہوتا ہے، جیسے یہ خاتون کا واقعہ ہوا، اور بھائی اس کی تحقیق تو کر لیں، تحقیق کے بغیر کسی کو اس پہ تو آپ انسسٹ کرتے رہیں کہ سول اداروں کی بالادستی ہر ایک کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ ترقی سول اداروں کے بل پر ہوئی ہے، فوج کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے، وہ اپنا کام کرے گی تو زیادہ بہتر کر سکے۔ ٹھیک ہے، چائنا کے رول لیکن 7,000 آدمیوں نے جان دی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور اس میں 1,000 افسر ہیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ ریشو ہے۔ چین کے ساتھ یہ ہے، دیکھیں چین کو بھی چونکہ پرابلم تھا انڈیا سے، اقصائے چین پہ ان کا کلیم ہے، تبت میں کہ لوگوں کو انہوں نے گوریلا تربیت دی، چین کے ساتھ ہمارا اشتراک، اس میں بھٹو صاحب کا بھی رول ہے، ایوب خان کا بھی رول ہے، بڑھنا شروع ہوا، اور ہم نے یہ طیارہ بنایا، ہم نے الخالد ٹینک بنایا۔ اب ہماری نیوی جو ہے وہ کمزور تھی، 2 فریگیٹ انہوں نے ہمیں، 1 فریگیٹ بھیجا، 2 اور بھیجیں گے تو یہ دور ہو جائے گی ہماری ویکنس، اور اس نے ہمیں بڑا ہیلپ کیا۔ امریکیوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم خود تسلیم کیا تھا کہ ہم چھوڑ کر چلے گئے افغانستان کو، افغانستان میں یہ فتح ممکن ہی نہیں تھی پاکستان کے بغیر، ناممکن تھی۔ یاسر عرفات نے کہا تھا کہ فلسطین میں اور عراق میں ایک ہی فرق ہے کہ افغانستان کے ساتھ، فلسطین میں اور افغانستان میں یہ فرق، افغانستان کے ساتھ ایک پاکستان تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، مصیبتیں مول لیں، یہاں ان کے حق میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، آج تک یہ بات کہتے ہیں کہ انہیں اجازت دینی چاہیے، انہیں اجازت دینی چاہیے تھی کہ وہ افغانستان کو پہ اپنا قبضہ مستحکم کر لیں، پھر پاکستان میں داخل ہو جائیں، وہی تو ایک راستہ لگتا ہے۔ آج یہ ہمارا ایک دوست ملک یہ راستہ استعمال کرے گا، ہم اس کے بینیفیشری ہوں گے، کجا یہ کہ وہ وہاں تک پہنچے جس کا ہمیشہ منصوبہ ان کے ذہن میں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور 65 کے حوالے سے ہارون صاحب یہ جو کہا جاتا ہے ایک پریشر بلڈ، آپ نے آئی ایس آئی کے حوالے سے بات کی کہ دشمن کے اوپر آئی ایس آئی نے بڑا دباؤ پیدا کیا تھا، ضیاء الحق صاحب کا نام کس سینس میں آتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی پریشر بلڈ کیا گیا تھا آئی ایس آئی اور ضیاء الحق دونوں کا؟ ضیاء الحق نے تو یہ کیا نا، دیکھیں نا، ضیاء الحق نے آئی ایس آئی کو مضبوط بنایا، انہوں نے ایک ایسے آدمی کو چناؤ کیا آئی ایس آئی کے لیے جنرل اختر کی شکل میں، اور پھر جنرل حمید گل کی شکل میں، جو تو بہت غیر معمولی طور پر کمیٹڈ تھے۔ جنرل اختر کی تصویر اخبار میں نہیں چھپ سکتی۔ آپ نے نادر پرویز صاحب کی بات کی تھی، ان کی کچھ تصویریں اگر کہیں تو دکھا دیں، یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں۔ کا ذکر ہو رہا تھا رن آف کچھ کے حوالے سے کہ وہاں پر گئے تھے رضاکارانہ طور پہ، وہاں پہ ہارون صاحب نے جیسے بتایا
اس وقت لیفٹیننٹ تھے, ایک پوری کمپنی گرفتار کر لی. کوئی ان کو اعزازات بھی ملے اس زمانے میں, وہ تصویریں بھی ہوں گی آپ کو. ایسے جوان ہماری آرمی میں ہارون صاحب, تو ہمیں بھلا کسی سے میں نے ایک دفعہ گجر خان جا رہے تھے, آج انہیں یاد تھا, انہوں نے مجھے یاد دلایا. گجر خان ہم جا رہے تھے پنڈی سے, کبھی میرے پاس وہ تشریف لاتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا. میں نے کہا جنرل میجر صاحب, آپ نے خود سے کوئی بہادر, اپنے آپ سے زیادہ کوئی دلیر آدمی دیکھا ہے؟ دونوں دفعہ تمغہ ملا اور وہاں سے سرنگ کھود کے فرار ہوئے, اور یہ ایسے ایسے واقعات ہوئے. یہ چھم جوڑے میں تھے اس وقت جب اخنور خالی ہو رہا تھا. اچھا, ہمیشہ یہ ٹھیک جگہ پہ موجود رہے ہیں. اچھا, کہنے لگے بہت. میں نے کہا مثال کے طور پر, کہنے لگے ہمارا ایک ساتھی تھا 3 دن جنگ میں جاگتا رہا. ہم نے کہا بھائی سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, ایسی تو کوئی مصیبت نہیں آئی کہ تمہیں جاگنا پڑے اور تازہ دم ہو جاؤ گے تو اچھا ہے. اس نے کہا there will be enough time to sleep in grave. جب آدمی اپنی جان سے گزر جاتا ہے, یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ جان میں نے دینی ہے. جان جاتی ہے تو جائے, ناکامی قبول نہیں ہے. میں نے 71 کی وار کا ایک اکاؤنٹ پڑھا تھا یہاں قصور کے پاس جو علاقہ تھا, تو وہ GHQ سے بڑی مشکل سے اس کی ایک کاپی حاصل کی. تو وہ کہتا ہے ایلیفنٹ گراس تھی, بہت اونچی گھاس ہوتی ہے, کہ اس میں وہ آگے بڑھتے گئے, گرتے گئے, قتل ہوتے گئے, آگے بڑھتے گئے. ایسا لگتا تھا کہ انسانوں کی نہیں, یہ جنوں بھوتوں کی لڑائی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے نہر کراس کر لی اور انہوں نے ایک چھوٹا سا قلعہ تھا اس پہ. تو 71 میں بھی ایسے واقعات پیش آئے اور مشرقی پاکستان میں پیش آئے. لیکن شکست ایسی بری چیز ہے کہ اس میں سب فتوحات بلند. ضیاء الحق نے یہ کیا تھا, دیکھیے, ISI کو مضبوط بنایا, ایٹمی پروگرام کی تکمیل کی, اور فوج کو مطلب یہ کہنا چاہیے کہ اس کی تشکیل نو کے بھٹو کا بھی اس میں رول ہے, یہ بھٹو کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. پھر اب کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, جب ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے تھے کہ یہاں بموں کے دھماکے تھا, ہفتے میں 4-5 بم تھا, افغانستان اس میں شامل تھا, ایران کی سرزمین استعمال کی جاتی تھی, بعد ممالک جو ہے وہ پراکسی وار لڑ رہے تھے. تو اس زمانے میں کیا ہوا, جس چیز کو ہم اپنی سب سے بڑی مصیبت سمجھتے تھے, پوری کی پوری آرمی قبائلی علاقے میں روٹیٹ کر کے جنرل کینی نے گزار دی. یعنی کراچی میں بھی تھی آرمی, تو بلوچستان میں بھی تھی, وہاں بتا لیتے تھے, پاکستانی پرچے نہیں لہرائے. آلموسٹ ہر قابل ذکر آدمی جو مجھے ملا کبھی کوئی فوجی, میں نے اس سے پوچھا تم نے ڈیوٹی دی ہے وزیرستان میں یا سیاچین میں؟ سیاچین میں رضاکارانہ جاتے ہیں ہمارے لوگ, مارے باندھے نہیں جاتے انڈینز کی طرح, اور انڈین آرمی میں بہت سی پوسٹیں خالی رہتی ہیں. تو بہت کم کوئی افسر ہوگا جو وزیرستان نہ گیا ہو یا سوات نہ گیا ہو یا جنگوں میں. یہ اب وار ہارڈنڈ آرمی ہے. ابھی انڈیا کو کشمیر سے فوج بلانا پڑی ہے چین کے لیے, 40,000 فوج وہاں انہوں نے بھیجی ہے, اور شاید اور بھیجنی پڑے گی. اب یہ ایک ایسی آرمی ہے, اس کے باوجود کہ ان کا بجٹ 10 گنا زیادہ ہے, اب یہ ایک ایسی آرمی ہے جس پہ آسانی سے حملہ نہیں کیا. کمزوری ہماری کیا ہے؟ کمزوری ہماری یہ ہے کہ قوم کو متحد ہونا چاہیے. 1965 میں جو قوم کا جذبہ تھا اور آج کی جو پاکستانی قوم ہے, اس سے متعلق ہارون صاحب سے میں یقینی طور پہ جانوں گی. بریک سے واپس آ گئے, مگر اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کا جو رنگ روڈ کا منصوبہ ہے اس کا بھی فالو اپ آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گی. سیاست پہ بات کروں گی, مگر ہارون صاحب مختصر ایک سوال کا جواب کہ 1965 کے پاکستانی قوم اور آج کی پاکستانی قوم, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ قوم کنفیوژن کا شکار ہے, لاتعداد NGOs بن گئی ہیں, سوشل میڈیا جو ہے اس پہ بے شمار جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. سوشل میڈیا کا فائدہ بھی ہے, بعض چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں. بات یہ جو قوم یکسو نہیں رہتی, اسرائیل اتنا سا ملک ہے, وہ اپنی حفاظت کے لیے یکسو ہے نا. بالکل بھائی, آپ میں نے جیسے پہلے کہا کہ فوج سے کہیں 1918 میں جتنا 2018 کے الیکشن میں جتنا عمل دخل تھا اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے, قطن نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تو پوری قوم ڈٹ جائے.
مگر اپنی فوج کا خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ کہنے شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی نے جو کہا پاکستان جنگ ہار گیا تھا, کہ پاکستان جنگ ہار گیا تھا؟ ساری دنیا کا میڈیا تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے تین گنا بڑی دشمن کو مقابلہ کیا جو اچانک حملہ تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ جو نئی, یہ اب انڈیا کی اسٹریٹجی اب یہ ہے, این جی اوز بنائی جائیں, ان کی مدد کی جائے, اس میں امریکہ ان کے ساتھ ہے, ان کا تدبیراتی حلیف ہے, اور ممالک شاہ. میں انڈیا اکیلا نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جاپان کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا یہ 60s میں. وہ نظام حکومت کی بحث الگ ہے, جمہوریت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, میں جمہوریت کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی. یہاں ملک میں ایسے حکمران بھی رہے ہیں جو کہتے تھے کہ افغانستان میں ریلوے لائن بھی چاہ دیں تاکہ انڈیا کو اس سے فائدہ پہنچے. یہ بھی تو نہیں ہونی, قومیں زندہ ہوتی ہیں تو ملک زندہ ہوتے ہیں, جیسے 65 میں. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق بتائیے. ہارون صاحب, پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ابھی گفتگو کرنا باقی ہے. مریم صاحبہ پارلیمنٹ کا اجلاس تو ہو گیا نا جی ملتوی, اس میں تو کوئی بحث کی بات نہیں ہے. صلاح کی وجہ سے بلاول بھی یہی چاہتی, پارٹی بھی یہی چاہتی تھی, اور حکمران پارٹی نے بھی اس سے اتفاق کیا, صدر سے بھی بات ہے. نواز شریف صاحب کے معاملے میں 3 صورتیں ہیں جی. یا تو جیسے کہ عدالت نے کہا ہے وہ اس پہ قائم رہے کہ وہ سرنڈر کریں اور پیش ہوں. اگر وہ اس وقت جا سکتے تھے اتنی بری حالت میں, اب تو ان کی حالت اس سے بہت بہتر ہے, آئیں اور پیش ہوں. لیکن اگر مسلم لیگ یہ کہتی ہے جو عجیب و غریب موقف اس نے اختیار کر لیا, دوسری صورت یہ ہے کہ عدالت وکیل کو اجازت دے دے ان کا کیس پیش کرنے کی, ان کی ذاتی یہ فیصلہ واپس لیں, یہ پھر عدالت کی مرضی ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں بری کر دے اور وہ فاتحانہ یہاں لوٹ آئیں. دیکھیں یہ بھی تو 73 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے نا, ایک سزا یافتہ مجرم کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے. اور اب یہ ایک عجیب ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ وہ مکمل صحتیاب وہ کیسے ہوں گے؟ 70 سال کا 72 سال کا پرخور آدمی, اس کے دل سے دماغ کو جانے والی رگ کمزور ہے, ہائی بلڈ پریشر کا وہ مریض ہے, وہ دل کا مریض ہے, وہ گردوں کا مریض ہے, مکمل صحتیاب وہ کیسے ہوگا؟ 9 ستمبر کو کہہ رہے ہیں کچھ عدالت میں جمع کرائیں گے وہ رپورٹس وغیرہ. میاں نواز یہ وہ رپورٹ ڈاکٹر کی ہوگی, میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں, لیبارٹری کی رپورٹ نہیں ہوگی. اچھا, کسی قابل اعتماد لیبارٹری کی نہیں ہوگی. اس کو کھینچتے چلے جائیں گے, کوشش ہوگی. اگر تو عدالت سماعت کرتی ہے تو نومبر دسمبر میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مریم صاحب دیٹ کیس مریم جو ہے وہ کبھی بولیں گی کبھی خاموش رہیں گی ضرورت کے مطابق. دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے نتیجے میں سندھ کی حکومت بھی جائے گی, وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے. مولانا بدل الرحمان البتہ یہ چاہتے ہیں. میرا خیال ہے اس موضوع پہ آج اتنی گفتگو کافی اچھے سے. ہم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اوپر ہمیشہ بات کرتے رہے, اس کا فالو اپ دیں. ہارون صاحب وہاں پہ کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ نہایت ہی المناک. وہی چرب زبانوں کا ٹولہ جنہوں نے وہ تارڑ صاحبہ جو تھیں وہ ان کے گرد جمع تھا, پھر وہ اپنا امر کیانی کے گرد جمع تھا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے یہ لطیفہ دیکھا کہ امر کیانی کو کراچی لے کے گئے. پارٹی کے ٹاپ لیڈرز نے سے میری بات ہوئی, انہوں نے اس میں بڑے ملال کا اظہار کیا کہ سیف اللہ کو اس کو لے جاتے ہیں اور اس کے نتائج پھر پارٹی کو بھگتنا پڑتے ہیں. امر کیانی گئے, ظفر مرزا گئے. اب یہ ڈاکٹر فیصل ویسے از اے جینون پروفیشنل اور بڑی اچھے طرح سے نسبت, وہ چرب زبانوں کا ٹولہ ان کے گرد جمع ہے. ایک عجیب رپورٹ چھپی ہے امریکہ میں کہ 1% 4 سال میں امریکہ میں دوا سازی میں اضافہ ہوا ہے, اور دنیا کی عمومی حالت یہی ہے. اور کرونا کی بات دوسری ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. پاکستان میں 13% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 13% سالانہ کیوں ہو رہا ہے. ایک عجیب و غریب شک نکالی گئی ہے جس میں 20,000 دوائیں ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ وہ فہرست میں شامل کر دی. انلسٹمنٹ منظوری نہیں, وہ فہرست میں شامل کر دے گی. اور اس کی قیمتیں 100% نہیں, 200% نہیں, بعض صورتوں میں 10 گنا 20 گنا 50 گنا زیادہ ہے. اب وہ مریض کو کیا پتا یہ جان بچانے والی دعا ہے, یہ کہ عام دعا ہے جو ڈاکٹر نے لکھ دیا. ڈاکٹروں کو کمپنیاں oblige کرتی ہیں بعض اوقات. وہ اختر حسین صاحب ہیں, عبید اللہ صاحب ہیں, ایک عاصم صاحب ہیں, یہ ایک مختلف لوگ ہیں جن پہ الزامات ہیں.
اب اس کی کوئی تحقیقات ہو، الزامات ہی ہیں نا. وہ ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن والے تو بہت سنگین الزامات لگاتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ 50 کمپنیاں ان کے پیچھے کھڑی ہیں، ان کے مختلف ملکوں میں فیکٹریاں ہیں، یہ 15 کوئی ارب روپے اس سے کچھ زیادہ یہ پیسے سے ارن کرتے ہیں. کوئی جو وزیر اعظم صاحب کسی ایف آئی اے کے افسر کو لگائیں، ایک ڈھنگ کے افسر کو لگائیں، کچھ آئی بی کے لوگوں سے کہیں کہ یہ حقائق معلوم ہو. یہ اپنی چرب زبانی سے کتنے لوگوں کو چکمہ دے چکے ہیں، ڈاکٹر فیصل کو بھی دے سکتے ہیں. یہ بے لگام ہے، ہر لگام نہیں ڈالی جا سکتی. لگام دیکھو، لگام گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے تو لگام ہوتی ہے نا. اگر آپ اس کی لگام نکال دیں تو سارا گاؤں مل کے بھی اسے پکڑ نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے، ٹیم کرنا پڑتا ہے نا بھائی. احتساب ہو نا. یہ چینی اور آٹے سے بہت بڑا سکینڈل ہے. پاکستانی قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور یہ مدتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. بھائی ایک افسر لگاؤ، پتہ کرو. بھائی فیصل سلطان تو ایک سادہ سے شریف آدمی، جیسے کچھ بھی شریف آدمی سے کوئی آدمی کہتا ہے جی اور میری ماں بیمار ہے جی، مر رہی ہے جی، مجھے 10,000 روپے دے دیں. فیصل سلطان کو چکمہ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر وہ 3 وزیروں کو چکمہ دے سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں. فیصل سلطان صاحب اس کا جائزہ لیں اور بہتر ہے وزیر اعظم کسی افسر کو مقرر. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں راولپنڈی کے رنگ روڈ منصوبے کی طرف. ہارون صاحب، راولپنڈی کا جو رنگ روڈ منصوبہ ہے نا جی، اس میں آج میں پتہ کرتا رہا، کل رات بھی جا کے میں نے کوشش کی کوئی معلومات مل جائیں. فنڈز کے دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ کل ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ 50 ارب روپے خرچ کریں گے، تو میں لوگوں سے پوچھتا پھرا 50 ارب آئیں گے کہاں سے؟ ایک کوشچن تھا. اس وقت کراچی کی صورتحال اتنی خراب ہے، خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا ہوا ہے، مکان ڈھہ گئے ہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ کراچی میں تو بڑی تباہی ہے. معلوم ہوا کہ صرف 6.5 ارب روپے حکومت پنجاب خرچ کرے گی اس پہ. صرف 6.5 ارب روپے جو جاری کر دیے ہیں آر ڈی او راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیے گئے ہیں. یہ 40-45 کلومیٹر لمبی سڑک ہے. باقی پرائیویٹ سیکٹر کرے گا بی او ٹی کی بنیاد پہ. اس کی وجہ ہے، وہ یہ قابل فہم ہے. ایک ٹرک جو یعنی جی ٹی روڈ سے اسلام آباد ہائی وے کوئی میرا خیال ہوگی یہ 25-30 کلومیٹر کراس کر کے پھر پشاور موڑ تک مزید 50 کلومیٹر کراس کر کے جائے گا اور ہر سگنل پر رکے گا اور اس کی سپیڈ سلو ہوگی، اور کجا یہ کہ وہ یہاں سے سیدھا پشاور موڑ کی طرف چلا جائے گا. تو دوسرا یہ ہے ٹول ٹیکس سے آمدن ہوگی، اور اندازہ یہ ہے کہ یہ آمدن اتنی زیادہ ہوگی کہ اس میں کوئی بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہاں بھی باہر کی کمپنیاں بھی انٹرسٹڈ ہو سکتی ہیں. اچھا، پاکستان کے اندر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں. اور اس پہ کمرشل زون بنیں گے، انڈسٹریل زون بھی بنیں گے. تو چنانچہ یہ جو چونکہ کافی چوڑی سڑک، اندازہ یہ ہے ابھی بتایا تو نہیں، 3 مہینے میں اس کے ٹینڈر جاری ہو جائیں گے. 3 مہینے میں یہ زمین ایکوائر کرنے کے لیے ہے یہ جو پیسہ، یعنی کہ بڑی تیزی سے کام آگے بڑھے گا. اس کی دوسری طرف آبادی جو ہے، ظاہر ہے جب اتنی بڑی سڑک ہوگی اور معلوم نہیں کہ موٹر وے کی طرح دونوں طرف سے وہ بند کی جائے گی، میرا خیال ہے بند کی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں ایک جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، پولوشن کم ہوگی، دباؤ کم ہوگا شہر کی سڑکوں پہ، ٹوٹ پھوٹ کم ہوگی. یہ سڑک تو مستقل ڈیفنس والی تو ٹوٹتی رہتی ہے، ایئرپورٹ سے لے کے تو جہاں جی ٹی روڈ تک جاتے ہیں، جہاں ڈیفنس 2 ختم ہوتا ہے، یہ بہت بھاری ٹریفک. اور یہ اس علاقے میں راولپنڈی سے یہ ڈیزل اور پٹرول لینے والے ادھر ایک ریفائنری ہے، وہ جاتے ہیں بڑے بڑے ٹرک اور ٹرالر، وہ سڑک بھی ٹوٹتی رہتی ہے. ان بہت سی چیزوں سے نجات مل جائے گی. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کا عمل تیز ہو جائے گا شہر کا. راولپنڈی میں بہت بزنس اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی، انڈسٹریل اسٹیٹس اگر بنے گی، بہت سی جابس پیدا ہوں گی. ایک عام آدمی بھی یعنی کہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. عام آدمی کو تو ہوگا فائدہ الٹیمیٹلی، تو عام آدمی، حکومت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ایک اسکیم ہے جو اسلام آباد کی طرف سڑک نکالنا چاہتے ہیں، جو مری کو راستہ جاتا ہے، ان کے ماسٹر پلان کو ڈسٹرب کیے بغیر، وہ بہت وسیع و عریض جگہ ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہے، اس کو ڈسٹرب کیے بغیر اگر وہاں سے ایک راستہ ان کے پہلو سے نکال لیا جائے، مری کی طرف کی ٹریفک آج کشمیر کی یہ چلی جائے،
تو بڑی کشادگی پیدا ہو جائے گی. وہ اسلام آباد پنڈی کی مرکزی سڑکوں پہ جو ٹریفک کا رش بہت بڑھ رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. ماسٹر پلان سے ویسے انحراف کیا گیا ہے, درخت کاٹے گئے ہیں, درخت لگانے کی ضرورت ہے. اور ادھر جگہ خالی ہے, یہ جو مری کی طرف راستہ جاتا ہے ادھر جگہ خالی ہے, تھوڑا سا کرو تو شاید اس میں پیدا کرنا پڑے, لیکن اگر سڑک چوڑی ہو تو اس علاقے میں ترقی بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.